बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसूली फ़िक़्ह कोर्स में हमने अपना दूसरा बुनियादी मौजू शुरू किया था, जो था हुक्म से मुताल्लिक़। इस हुक्म के तहत फिर हमने 4 बुनियादी मौज़ूआत सामने रखे थे। उन 4 बुनियादी मौज़ूआत में से आज हमारा जो है ये आखिरी मौजू है, जो है महकूम अलैह, कि महकूम अलैह का तारुफ़ वगैरह। महकूम अलैह से मुताल्लिक़ जो तफ़सीलात है वो तकरीबन 6 नुकात में उनको बयान करते हैं। सबसे पहले तो महकूम अलैह का तारुफ़, दूसरे नंबर पर फिर है तकलीफ़ की शराइत, यानी किसी इंसान को मुकल्लफ बनाने की बुनियादी शराइत। तीसरी बात है अहलियत का तारुफ़। चौथी बात है अहलियत की अक़साम। पांचवी बात है अहलियत के अवारिज़, और छठी बात है उन अवारिज़ की अक़साम। ये बड़ा अहम मौजू है उसूल फ़िक़्ह का, और यहाँ इसको इंशाअल्लाह खुलासा के तौर पर इसको समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं महकूम अलैह का तारुफ़, कि महकूम अलैह किसको कहते हैं। उसूल फ़िक़्ह में महकूम अलैह को मुकल्लिफ भी कहते हैं। मुकल्लफ यानी वो इंसान जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकामात का मुकल्लफ बनाया हो, नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो वगैरह वगैरह, ठीक है, तो उसको भी कहते हैं मुकल्लफ। अरबी में अगर आप महकूम अलैह की तारीफ समझने की कोशिश करें तो आसान अल्फाज में आप यूं कर सकते हैं कि हुवल्लज़ी तअल्लक़ा खिताबुल्लाहि तआला बिफ़िअलिही। अरबी में इसकी तारीफ यूं की जा सकती है, हुवल्लज़ी तअल्लक़ा खिताबुल्लाहि तआला बिफ़िअलिही। महकूम अलैह वो शख्स है कि अल्लाह ताला का खिताब जिस शख्स के फ़ेल के साथ मुताल्लिक़ हो। अल्लाह ताला के खिताब का मतलब यानी अहकाम, अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है, अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए हैं, उन अहकामात का ताल्लुक इंसान या मतलब जिस शख्स के फ़ेल के साथ मुताल्लिक़ हो जाए, उस शख्स को क्या कहते हैं, महकूम अलैह। पीछे हमने पढ़ा था कि हुक्म किसको कहते हैं। हुक्म का मतलब क्या था कि अल्लाह खिताबुल्लाह ताला, अल्लाह ताला का खिताब हुक्म है। तो वो खिताब जिस शख्स के फ़ेल के साथ मुताल्लिक़ हो जाए तो उस शख्स को क्या कहते हैं, महकूम अलैह। तो आसान अल्फाज में महकूम अलैह से क्या मतलब होगा, मुकल्लफ, यानी इंसान जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ अहकामात के अहकाम दिए हैं और हुक्म दिया है कि ये काम करो वो काम करो, और तो उन अहकामात का जो शख्स मुकल्लफ होगा उससे वो है महकूम अलैह। दूसरी बात तकलीफ की शराइत। तकलीफ की शराइत का मतलब ये है, आपने महकूम अलैह की तारीफ में देखा कि अल्लाह ताला ने जिस इंसान को खिताब किया है और मुकल्लफ बनाया है वो है महकूम अलैह। तो यहीं से हमारे ज़हन में एक सवाल उठता है कि मुकल्लफ बनाने की क्या शराइत है, यानी ऐसी क्या बुनियादी बातें हैं, बुनियादी शराइत है कि जब वो मौजूद हो तो बस इंसान जो है वो मुकल्लफ हो जाता है और इंसान के ज़िम्मे अहकामात लाज़िम हो जाते हैं। नमाज लाज़िम, ज़कात लाज़िम, हज लाज़िम, रोज़ा लाज़िम वगैरह। ये जो अहकामात है, इंसान इन अहकामात का मुकल्लफ कब बनता है, बुनियादी शराइत क्या है। कुछ शराइत तो पीछे हमने पढ़ी थी, लेकिन यहाँ 2 बुनियादी शराइत का समझना ज़रूरी है जिसका ताल्लुक महकूम अलैह के साथ है। उलमा कहते हैं कि तकलीफ की शराइत या सेहत तकलीफ के लिए बुनियादी तौर पर 2 शराइत का पाया जाना ज़रूरी है। तकलीफ की बुनियादी शराइत कितनी है, 2। पहली शर्त है, इसको उसूल फ़िक़्ह में यूं ताबीर किया जाता है कि अन यकूना अल इंसानु क़ादिरन अला फ़हमी दलील तकलीफ। क्या मतलब है इसका, कि इंसान को इतनी कुदरत हासिल हो कि वो दलील तकलीफ को समझ सके, यानी अल्लाह ताला के खिताब को समझ सके कि भाई ये चीज फर्ज है, नमाज फर्ज है,
اس کو یوں ادا کرنا ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اس کی ادائیگی کا یوں طریقہ ہے. تو انسان کو ان چیزوں کی سمجھ حاصل ہو اور اتنی قدرت ہو کہ انسان ان چیزوں کو سمجھ سکے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی بنیادی شرط ہے. انسان میں فہم ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خطاب کو سمجھ سکے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے یا سنت میں، اس کو سمجھ سکے کہ کون سی چیز فرض ہے اور کس طرح ادائیگی کرنی ہے. تو انسان میں فہم کی صلاحیت موجود ہو. تو یہ بنیادی شرط ہے تکلیف کی پہلی شرط. ٹھیک ہے، کہ انسان میں جو اللہ تعالیٰ کے خطاب ہے اس کے فہم اور سمجھنے کی صلاحیت ہو، فہم ہو. ٹھیک ہے، یہ خواہ وہ خود سمجھ سکے قرآن و حدیث میں غور کر کے، یا کہ واسطہ کے ذریعے سمجھ سکے، کسی اہل علم سے پوچھ کر، سیکھ کر، وغیرہ وغیرہ، لیکن اس میں سمجھنے کی صلاحیت. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا پہلی شرط کا؟ کہ جس انسان میں فہم کی صلاحیت نہ ہو تو وہ مکلف نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے نا، مجنون مکلف نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سمجھنے اور فہم کی صلاحیت ہی نہیں ہے نا. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ بنیادی شرط ہے کہ انسان میں فہم ہو. اب فہم کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ عقل کی. فہم میں کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ عقل کی. تو لہٰذا تکلیف کی پہلی شرط کا نتیجہ ہی نکلے گا کہ انسان میں عقل ہو. اب عقل کا کون سا معیار ہونا چاہیے؟ عقل تو ہوتی ہے، بڑوں میں بھی ہوتی ہے، چھوٹوں میں بھی ہوتی ہے. تو اس کے لیے علماء نے لکھا کہ چونکہ عقل کے درجات متفاوت ہے، تو اس لیے اسلام میں اس کے لیے فہم کے لیے اور عقل کے لیے، یعنی تکلیف کے لیے ایک بنیادی شرط فہم اور عقل ہے. تو اس کو یوں طے کیا، اسٹینڈرڈ اس کا کیا بنا دیا؟ بلوغ بنا دیا. کہ جب ایک انسان، ایک بچہ بالغ ہو جائے تو بس سمجھ جائیے کہ اس میں عقل اور فہم موجود ہے، لہذا وہ مکلف ہے. تو بنیادی طور پر پہلی شرط کا خلاصہ کیا نکل جائے گا؟ بلوغت. ہاں، پھر بھی اگر وہ مجنون ہے، پاگل ہے، تو ٹھیک ہے، پھر تو اس میں عقل ہے ہی نہیں، تو وہ مکلف نہیں ہوگا. لیکن پہلی بنیادی شرط کیا ہو جائے گی؟ سمجھ جائیے کہ تکلیف کی شرائط میں سے پہلی شرط ہے العقل مع البلوغ. خلاصہ یہ نکل آیا، العقل مع البلوغ. عقل اور بلوغت. بلوغت کیسے ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، وہ فقہ کی بحث ہے. دوسری بنیادی شرط کیا ہے تکلیف کی؟ وہ ہے کہ انسان میں اہلیت موجود ہو. انسان تکلیفات کا مکلف کا اہل ہو. ان یکون الانسان اہلا لما کلف به. اس طرح کے الفاظ بتائے جاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جس چیز کا مکلف بنایا گیا ہے اس میں اہلیت بھی ہو. اگر کسی شخص میں اہلیت ہی نہیں ہے تو پھر اس کو مکلف نہیں بنایا جائے گا. تو یہ دو بنیادی شرائط ہے تکلیف کی. اب اسی دوسری بات سے ہم آگے تیسری بات کی طرف یوں منتقل ہوں گے کہ آپ کے ذہن میں دوسری شرط سے ہی سوال پیدا ہوگا کہ اہلیت کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان میں اہلیت ہو تو تبھی اس کو مکلف بنایا جا سکتا ہے. اس اہلیت کا مطلب کیا ہے؟ اس اہلیت کی کیا سٹینڈرڈ اور معیار ہے؟ کتنی اہلیت ہونی چاہیے؟ تو یہی سوالات پیدا ہوتے ہیں. تو اب ہم آتے ہیں تیسرا، چوتھا، پانچواں، بلکہ آخر تک یہ سارے پوائنٹ اب اہلیت کی طرف اب آ رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے، کہ اہلیت. تو تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اہلیت کیا ہے، یا اہلیت کا تعارف. ٹھیک ہے، پھر چوتھے میں ہو جائے گی اہلیت کی اقسام، آگے پھر سارا وہی. اہلیت کا تعارف. اہلیت اردو میں تو الف کے نیچے زیر بھی پڑھ سکتے ہیں اہلیت، لیکن عربی میں حمزہ کے اوپر زبر ہوتا ہے اہلیت. تو اہلیت جو ہے یہ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے صلاحیت. استحقاق کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، مستحق ہونا. ٹھیک ہے، اور صلاحیت کے معنی میں بھی آتا ہے، ایلیجیبلٹی اور صلاحیت. اس طرح اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا صلاحیت. اچھا، اصول فقہ میں اہلیت کا مطلب کیا ہے؟ سب سے خوبصورت اور مختصر تعریف جو اس کی جاتی ہے وہ شیخ ابو زہرہ رحمہ اللہ نے کی ہے. بڑی اچھی تعریف کی ہے اس کی، قدیم فقہا کے تفصیلات کو مد نظر رکھا. انہوں نے فرمایا اہلیت کا مطلب ہے صلاحیت الشخص للالزام والالتزام. یہ ہے اہلیت کی تعریف. صلاحیت الشخص للالزام والالتزام، کہ انسان
اور کہ میں اتنی صلاحیت ہونا کہ وہ الزام اور التزام کی صلاحیت رکھ سکے. انسان میں الزام اور التزام کی صلاحیت ہو تو بس یہ ہے اہلیت. اب آپ کہیں گے الزام اور التزام کیا چیز ہے؟ الزام کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسروں پر آپ کے حقوق لازم ہو سکے اور آپ پر دوسرے لوگوں کے حقوق لازم ہو جائے. اس کو کہتے ہیں الزام. مثلا مجھ میں الزام ہے، کیوں؟ کچھ لوگوں پر میرے حقوق لازم ہے اور میرے اوپر بھی شریعت نے لوگوں کے حقوق لازم کیے ہیں، تو یہ ہے الزام. اور التزام کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں اتنی صلاحیت ہو کہ انسان خود کچھ فیصلہ کر سکے، اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کر سکے. میں نظر مان سکتا ہوں، منت وغیرہ مان سکتا ہوں، میں قسم کھا سکتا ہوں، میں مطلب اپنے اوپر کچھ چیزیں لازم کر سکتا ہوں. اس کو کہتے ہیں التزام. تو جس شخص میں یہ دونوں باتیں موجود ہو، الزام اور التزام، اس کو کہتے ہیں اہلیت. تو اہلیت کی کیا تعریف ہو جائے گی؟ صلاحیت الشخص للالزام والالتزام. تو یہ ہے اہلیت کا تعارف. ٹھیک ہے، یہاں ایک چھوٹی سی بات اور بھی ذہن میں رکھ لیجیے، پھر ہم آگے جائیں گے اہلیت کی اقسام کی طرف. ایک اور لفظ ملتا ہے ذمہ. ذمہ، رال میم اور گولتا، ذمہ. کچھ علماء نے کہا ہے کہ اہلیت اور ذمہ میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ علماء نے فرق بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو ذمہ ہے نا، ذمہ داری یا ذمہ، یہ انسان کے اندر اس محل کا نام ہے جس محل میں الزام اور التزام اور اہلیت کا یعنی کہ قیام ہوتا ہے. یہ سمجھ لیجئے، یعنی انسان کے اندر ایک ذمہ ہوتا ہے، ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اہلیت کا. تو بہرحال کوئی خاص پوائنٹ نہیں ہے اس میں، بہرحال باریک فروق ہے. میں نے اپنی جو کتاب ہے فقہ قواعد کا تحقیقی مطالعہ، اس میں جو قاعدہ ہے الاصل براءۃ الذمہ، اس کے تحت لفظ ذمہ کی بہت تفصیلات ذکر کی ہے، تو آپ مزید تفصیلات وہاں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ہم دوسری چوتھے پوائنٹ کی طرف، اہلیت کی اقسام. دیکھیے، اہلیت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں اور پھر ہر ایک قسم کے اندر بھی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، بنیادی قسم اس کی ہے اہلیت وجوب اور دوسری ہے اہلیت ادا. اہلیت وجوب کی بھی پھر دو قسمیں ہیں، کامل اور ناقص. اور اہلیت ادا کی بھی دو قسمیں ہیں، کامل اور ناقص. ٹھیک ہے، تو اہلیت وجوبی کاملہ، اہلیت وجوبی ناقصہ، دو. پھر اہلیت ادا کاملہ، اہلیت ادا ناقصہ، دو. تو تقریباً 4 قسمیں ہو جائے گی. سب سے پہلے ہم اہلیت وجوب کو دیکھتے ہیں، پھر اہلیت ادا کو، اور پھر دونوں کے اندر کامل اور ناقص کو دیکھتے ہیں. اہلیت الوجوب کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اہلیت وجوب. اہلیت وجوب کی تعریف اگر آپ یوں کی جا سکتی ہے کہ صلاحیت الانسان لأن تثبت له حقوق وتجب علیہ واجبات. تقریباً اہلیت وجوب کی وہی تعریف ہے، قریب قریب جو اصل اہلیت کی تعریف تھی اس کے قریب قریب ہے، لیکن بہرحال اس کو یہاں سمجھ لیجئے. ٹھیک ہے، صلاحیت الانسان لأن تثبت له حقوق وتجب علیہ واجبات، یعنی انسان کے اندر دو باتوں کی صلاحیت موجود ہو تو اس میں اہلیت وجوب موجود ہے. دو باتوں کی اہلیت، ایک ان تثبت له حقوق، کہ انسان کے لیے حقوق ثابت ہو سکے دوسروں پر، انسان کے لیے کچھ حقوق، کچھ رائٹس ہو دوسروں لوگوں کے ذمے. اور دوسرا وتجب علیہ واجبات، اور انسان کے اوپر بھی واجبات ہو، خود انسان کے اوپر بھی کچھ واجبات اور ذمہ داریاں ہوں اور دوسروں پر انسان کے لیے کچھ واجبات، حقوق اور ذمہ داریاں ہوں. تو اس کو کہتے ہیں اہلیت الوجوب. بنیادی تعریف سمجھ آ گئی اہلیت وجوب. اس کے اندر پھر ہم جاتے ہیں، اب یہ ہے بنیادی طور پر اہلیت وجوب کی تعریف. ہم یہی سے اہلیت وجوب کی دو قسمیں دیکھتے ہیں، اس کے بعد اہلیت ادا میں جائیں گے. اہلیت وجوب کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک اہلیت وجوبی کاملہ اور دوسری اہلیت وجوبی ناقصہ. دونوں کو دیکھ لیجئے.
سب سے پہلے ناقصہ کو دیکھ لیتے ہیں. اہلیت وجوب ناقصہ. اہلیت وجوب ناقصہ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ اہلیت وجوب کی جو تعریف ہم نے کی اس کے اندر دو باتیں تھی, اس میں سے ایک بات انسان میں موجود ہو اور دوسری نہ ہو. آسان تعریف یہی ہے. اہلیت وجوب کی میں نے کیا تعریف کی تھی؟ صلاحیت الانسان آگے دو باتیں تھی, ایک ان تثبت له حقوق, ایک وتجب علیہ واجبات, دو. اگر ان میں سے پہلی والی بات ہے صرف, دوسری نہیں ہے, تو یہ اہلیت ناقصہ ہے. یعنی تثبت له حقوق تو ہے لیکن تجب علیہ واجبات نہیں ہے, تو اس کو کہتے ہیں اہلیت ناقصہ. کہ کیا مطلب ہو جائے گا اہلیت ناقصہ کا؟ آسان اردو میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان میں ایسی صلاحیت کہ خود انسان کے لیے لوگوں پر حقوق تو ثابت ہو لیکن انسان پر لوگوں کے حقوق ثابت نہ ہو. ٹھیک ہے؟ اس کی عربی تعریف یوں کر سکتے ہیں آپ, صلاحیت الانسان لأن تثبت له حقوق دون ان تجب علیہ واجبات. تو انسان کے لیے تو حقوق ثابت ہے لیکن انسان پر حقوق ثابت نہیں ہے. اس کی بڑی اچھی مثال ہے جنین, ولادت سے پہلے جو حمل ہوتا ہے بچہ, جنین جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جنین. تو ولادت سے پہلے پہلے جو بچہ ہوتا ہے پیٹ میں, اس کے لیے حقوق تو ثابت ہوتے ہیں لیکن اس پر حقوق نہیں ہے. اس کے لیے کون سے حقوق ہے؟ جب وہ 6 مہینے سے پہلے پیدا ہو جائے تو کیا کہا جاتا ہے, اس کو وراثت ملے گی, وصیت اس کے لیے جو کی ہو وہ ملے گی, نسب ثابت ہوتا ہے, وقف ہوتا ہے وغیرہ, بہت سارے حقوق ہیں اس کے. تو اس کے لیے تو ہے لیکن اس جنین پر لوگوں کی نہیں ہے. تو پیٹ کے اندر جو جنین ہوتا ہے, پیدائش سے پہلے جو بچہ ہے, اس کے اندر اہلیت وجوب ناقصہ ہے. اہلیت وجوبی ناقصہ, یہ انسان کی زندگی کا سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری قسم کو دیکھتے ہیں اہلیت وجوبی کاملہ. اہلیت وجوبی کاملہ وہ ہے جو اہلیت وجوب کی اصل تعریف تھی, جس میں دونوں باتیں پائی جائے. کون سی دونوں باتیں؟ تثبت له حقوق وتجب علیہ واجبات, کہ انسان پر بھی حقوق ثابت ہو, لازم ہو, اور انسان کے لیے دوسروں پر بھی حقوق ثابت ہو. تو اہلیت وجوب کاملہ کی وہی تعریف ہے جو اہلیت وجوب کی ہے, یعنی صلاحیت الانسان لان تثبت له حقوق وتجب علیہ واجبات, کہ انسان پر بھی کچھ حقوق ثابت ہو لوگوں کے, اور انسان کے بھی دوسرے لوگوں پر حقوق ثابت ہو. یہ والا مرحلہ جو ہے اہلیت وجوب کاملہ کا جو مرحلہ ہے, یہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ ولادت سے. جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس میں اہلیت وجوب کاملہ شروع ہو جاتی ہے, اور مرنے تک اس میں یہ اہلیت موجود ہوتی ہے. البتہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس میں اہلیت ادا نہیں ہوتی. اہلیت ادا کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا. ٹھیک ہے. تو ولادت سے پہلے اس میں اہلیت وجوبی ناقصہ ہوتی ہے, ولادت کے بعد سے اس میں اہلیت وجوبی کاملہ شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ بچہ بھی ہو نا تو بچے پر بھی حقوق ثابت ہوتے ہیں. بچہ کسی کا مال ضائع کر دے تو بچے کے ولی پر یا بچے کے اپنے مال میں زمان لازم آتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ فقہاء نے تو بچوں پر زکوٰۃ کو بھی لازم کیا ہے, نفقہ بھی بچے پر لازم ہو سکتا ہے بعض صورتوں میں, اگر آپ نے دیکھا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ولادت سے اہلیت وجوبی کاملہ سٹارٹ ہو جاتی ہے, مرنے تک اہلیت وجوبی کاملہ انسان میں ہمیشہ ہوتی ہے. پھر اب آ جائیے دوسری قسم کی طرف, اہلیت ادا. اہلیت ادا کی تعریف دیکھ لیتے ہیں. آسان اردو میں اگر آپ سمجھنا چاہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ انسان میں اتنی صلاحیت ہو کہ شریعت میں انسان کے اقوال و افعال اور انسان کے ایکشنز کو کا اعتبار کیا جائے اور اس پر شرعی نتائج مرتب ہو. ٹھیک ہے. کہ انسان کے یعنی کہ انسان کے اقوال و افعال کو شریعت جو ہے وہ دیکھ لے, اس کو مد نظر رکھے, اس کو معتبر مانے اور اس پر شرعی نتائج مرتب کرے, تو اس کو کہتے ہیں اہلیت ادا. عربی میں اگر آپ اہلیت ادا کی تعریف کریں تو یوں کر سکتے ہیں, صلاحیت الانسان لان تعتبر اقواله وافعاله. صلاحیت الانسان لان تعتبر اقواله وافعاله,
انسان کے اندر اتنی صلاحیت کہ شریعت میں اس کے اقوال و افعال کو معتبر مانا جائے. معتبر مانا جائے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کوئی قول پیش کرتا ہے تو اس پر شرعی حکم مرتب ہو سکے, انسان کوئی فعل کرتا ہے تو اس پر شرعی حکم مرتب ہو سکے, خواہ اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو, کبھی مرتد بھی ہو سکتا ہے, اسلام میں بھی داخل ہو سکتا ہے وغیرہ, عبادات کے ساتھ ہو, معاملات کے ساتھ ہو, کس چیز کے ساتھ بھی ہو. ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں اہلیت ادا. اہلیت ادا کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک اہلیت ادائے کاملہ اور دوسری اہلیت ادائے ناقصہ. اہلیت ادائے کاملہ اور اہلیت ادائے ناقصہ. اہلیت ادائے ناقصہ کو پہلے دیکھتے ہیں. اہلیت ادائے ناقصہ کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان میں, انسان کے اقوال و افعال کا اعتبار تو ہو لیکن مکمل طور پہ نہیں, بلکہ بعض اعتبار سے انسان کے اقوال و افعال کا اعتبار کیا جائے اور بعض اعتبار سے اس کے اقوال و افعال کا اعتبار نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے بنیادی طور پر اہلیت ادائی ناقصہ, کہ بعض اعتبار سے انسان کے اندر اہلیت کا اعتبار کیا جائے اور بعض اعتبار سے اہلیت کا اعتبار یعنی اس کے اقوال و افعال کا اعتبار نہ کیا جائے. اچھا, یہ جو مرحلہ ہوتا ہے اہلیت ادائی ناقصہ, اس کا یہ جو مرحلہ ہے یہ انسان میں شروع ہوتا ہے سن تمییز سے, یعنی بالغ ہونے سے پہلے انسان, جب انسان اچھے برے کی تمیز شروع کرتا ہے, بالغ نہیں ہوا, تو وہاں سے انسان میں اہلیت ادائی ناقصہ شروع ہو جاتی ہے اور اس کے کچھ اقوال اور کچھ افعال کا اعتبار ہوتا ہے. ہر جگہ اس کے اقوال و افعال کا اعتبار نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک سمجھدار بچہ ہے لیکن بالغ نہیں ہے, وہ خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے تو ولی کی رضامندی پر وہ موقوف ہے, ولی نے اجازت دے دی تو ٹھیک ورنہ تو نہیں. دیکھیے کچھ نہ کچھ اعتبار کیا گیا ہے اس کا, ولی نے اجازت دے دی تو بچے کی اس بات کا اعتبار, یا ولی نے پہلے سے ہی بچے کو خرید و فروخت اور معاملات کی اجازت دی ہو تو بچے کے اقوال و افعال کا اعتبار کیا جائے گا ورنہ تو نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اہلیت ادائی ناقصہ جو کب سے سٹارٹ ہوتی ہے, انسان کی زندگی پر پیش آنے والے تیسرے مرحلے پر. انسان پر پہلا مرحلہ کون سا ہے, پیٹ میں جنین, اس کے ساتھ اہلیت وجوبی ناقصہ متعلق تھا. دوسرا مرحلہ ہوتا ہے ولادت کے بعد, اس کے ساتھ اہلیت وجوبی ناقصہ پیٹ میں جنین, اہلیت وجوبی کاملہ ولادت کے بعد, اور اہلیت ادائی ناقصہ سن تمیز کے بعد, جس کے لیے علماء نے 7-8 سال کی عمر مقرر کی ہے. وہاں سے اہلیت ادائی ناقصہ شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اہلیت ادائی ناقصہ کی عربی تعریف آپ یوں کر سکتے ہیں, صلاحیت الانسانی لمباشرت بعض التصرفات دون غیرها. صلاحیت الانسانی لمباشرت بعض التصرفات دون غیرها. کیا مطلب ہو جائے گا کہ انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ وہ بعض معاملات تو کر سکے لیکن بعض نہ کر سکے, بعض معاملات کر سکے اور بعض معاملات جو ہے وہ نہ کر سکے. اس کو کیا کہتے ہیں, اہلیت ادائی ناقصہ. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا. اب اہلیت ادائی کاملہ کو دیکھتے ہیں. اہلیت ادائی کاملہ جس کو عمومی طور پر قدرت کاملہ بھی کہتے ہیں, اہلیت ادائی کاملہ اور قدرت کاملہ. ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں. اب اہلیت ادائی کاملہ کا کیا مطلب ہوگا, آسان الفاظ ہے کہ بھئی صلاحیت الانسان لمباشرتی جمیع التصرفات, یہ کر سکتے ہیں آپ. مفہوم الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں بعض علماء کے. ٹھیک ہے,
تو اہلیت ادائے کاملہ، اہلیت ادائے کاملہ کیا ہو جائے گا کہ انسان پر تو اس کے یعنی انسان تمام ہر قسم کے معاملات کر سکے، انسان کے تمام اقوال و افعال کا اعتبار کیا جائے شریعت کی نظر میں. یہ سٹیج کہاں سے شروع ہوتا ہے اہلیت ادائے کاملہ کا؟ یہ سٹیج شروع ہوتا ہے انسان کے بالغ ہونے سے. جب انسان بالغ ہو جائے تو بالغ ہونے کے بعد انسان کے تمام اقوال و افعال کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور انسان کے ہر قول و فعل کو شریعت جو ہے اس پر احکامات کا یعنی کہ دار و مدار رکھتا ہے، اور اس پر جو ہے وہ شریعت جو ہے بہت سارے نتائج مرتب کرتا ہے. بالغ آدمی جب کوئی معاملہ کرتا ہے نا تو بالکل اس پر تمام احکامات مرتب ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے، یہ سمجھ آ گیا یہاں تک معاملہ. یہی سے اسی ہے بعض اصول فقہ کی کتاب میں آپ دیکھیں گے تو اس میں اطوار الانسان ہے، اطوار طوا کے ساتھ. بھئی انسان پر پیدائش سے لے کر موت تک احکام اور اہلیت کے اعتبار سے کتنے مراحل آتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں 4 مراحل آتے ہیں، بعض نے 5 بھی ذکر کیے ہیں. پہلا مرحلہ جنین والا، یعنی اہلیتی وجوبی ناقصہ والا. دوسرا مرحلہ مولود، جب بچہ پیدا ہو جائے، جہاں سے اہلیتی وجوبی کاملہ سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا مرحلہ سن تمییز، تقریباً 7 سال سے شروع ہوتا ہے، جہاں سے اہلیت ادائے ناقصہ سٹارٹ ہوتا ہے. چوتھا مرحلہ بلوغ، جہاں سے اہلیت ادائے کاملہ شروع ہوتا ہے. اور 5واں مرحلہ بھی بعض علماء نے ذکر کیا ہے رشد. اس کے لیے بعض علماء نے 25 سال کی عمر لگائی ہے کہ بھئی انسان میں ہر قسم کی باریک بات سمجھنے کی صلاحیت ہو اور ہر قسم کے معاملات کر سکتا ہو وغیرہ وغیرہ. بہرحال رشد ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے، جس کے لیے قرآن کے اندر آیا ہے نا کہ یتیم کو اس کا مال اس وقت تک نہ دو جب تک کہ اس میں رشد نہ ہو، یعنی کہ اس میں اتنی صلاحیت نہ ہو کہ وہ اپنے مال فضول جگہ خرچ نہیں کرے گا وغیرہ وغیرہ. بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے. تو یہ ہے اہلیت کی اقسام. خلاصہ یہ آپ کے سامنے آ گیا. اب ہم دیکھتے ہیں اہلیت کے عوارض کو. اہلیت کے عوارض کو دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اہلیت کے عوارض کا، اور پھر اس کی اقسام کو دیکھیں گے. اہلیت کے عوارض کا کیا مطلب ہے؟ سمپل سی بات ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا اہلیت جو ہے انسان کے اندر ایک صلاحیت کا نام ہے نا. تو انسان کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے یہ ہمیشہ ایک جیسی تو نہیں رہتی. ممکن ہے بعض کے اندر بالکل ہی اہلیت اور صلاحیت نہ ہو. جو اوپر ہم نے جو اہلیت اور صلاحیت اوپر جو بیان کی، ممکن ہے کہ بعض لوگوں میں یہ بالکل ہی نہ ہو، بعض لوگوں میں ہو لیکن اس میں کچھ خلل آ جائے، بعض لوگوں میں مکمل طور پہ ہو اور اس میں کچھ خلل خرابی آ جائے، اور اس میں کچھ جو ہے کچھ گڑبڑ پیدا ہو جائے. ایسا ہو سکتا ہے نا کبھی کبھی انسان. تو ان کو بعض علماء نے احوال کا نام دیا ہے، بعض نے عوامل کا نام دیا ہے، بعض نے عوارض کا نام دیا ہے. عوارض الاہلیہ. تو آسان الفاظ میں اس کی تعریف کیا کر سکتے ہیں آپ؟ عربی میں اس کی تعریف اصول فقہ کی بعض کتابوں میں یوں ملتی ہے اس اہلیت کے عوارض کی: العوامل یا العوارض جو بھی ہے. العوامل التي تؤثر في الأهلية. العوامل التي تؤثر في الأهلية. وہ عوامل، وہ عوارض، وہ رکاوٹیں جو انسان کی صلاحیت اور اہلیت کے اندر اثر انداز ہو، اس میں خلل پیدا کرے، اس میں نقص پیدا کرے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ وہ عوامل. تو ان عوامل کو کہتے ہیں عوارض الاہلیہ. مثلا مجنون ہے نا، مجنون تو یہ عقل کو خراب کرتا ہے نا، تو یہ جو جنون ہے یہ بھی ایک بڑا عامل اور عوارض الاہلیہ میں سے ہے جنون. اور بھی آگے کس میں آ جائے گی. تو یہ ہے عوارض الاہلیہ کا مختصر تعریف. اب اس کے بعد اس کی دیکھتے ہیں 2 قسمیں ہیں بنیادی طور پر. عوارض کی اقسام کی طرف آتے ہیں. نمبر 6 بنیادی طور پر اس کی 2 قسمیں ہیں: سماوی یا قدرتی عوارض اور کسبی عوارض. دیکھیے یہ جو انسان کی صلاحیت اور اہلیت میں نقص آتا ہے جن عوامل کی بنیاد پر، تو وہ جو عوامل ہے، ٹھیک ہے، وہ جو عوامل ہے وہ کبھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے،
اور کبھی ہوتا ہے خود انسان کی طرف سے. تو اگر اللہ کی طرف سے ہو جس میں انسان کا کوئی اختیار نہ ہو تو وہ کہلاتا ہے عوارض سماویہ یا عوارضی مطلب یا قدرتی عوارض، اردو ترجمہ کر سکتے ہیں آپ. اور دوسری جو ہے العوارض الکسبیہ ہے جو انسان کی طرف سے ہو. تو جو عوارض سماویہ ہے وہ 6 ہے: جنون، عتہ، نسیان، نوم، مرض، موت. اور عوارض کسبیہ بھی 6 ہے: جہل، خطا، ہزل، سفاہت، نشہ، اکراہ. ٹھیک ہے. اب ان کو ہمیں ہر ایک کو دیکھنا ہے. جیسے انہوں نے سوال کیا یہ ہے کہ بھئی کیا عوارض جو ہے یہ اہلیت کی ہر قسم میں اثر انداز ہوتے ہیں، ادا میں بھی اور وجود میں بھی یا نہیں. تو وہ ہم یہاں دیکھتے ہیں. یہ جو 2 قسمیں ہیں نا، یہی جو ہے نا سارے عوارض تو یہی ہے نا 12. تو ہر ایک کو اندر جا کے دیکھیں گے ہم. تھوڑی وضاحت کروں گا میں آپ کو کہ بھئی جنون کیا ہے اور یہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے، اہلیت میں، اہلیت وجود میں یا اہلیت ادا میں اثر انداز ہوتا ہے یا نہیں. پھر عطا کیا ہے، کون سی اہلیت میں اثر انداز ہوتا ہے، کون سی میں نہیں. یہ ہر ایک کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اب ہم دیکھتے ہیں، پہلے ہم العوارض السماویہ کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا، اور اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے العوارض الکسبیہ کو مختصراً. ٹھیک ہے. ویسے تو اس میں بہت تفصیلات ہیں اور ان کی کچھ تفصیل جو ہے وہ میری کتاب میں موجود ہے، فقی قواعد کا تحقیقی مطالعہ میں. اس کی وہاں آپ کو انشاءاللہ اس کی پوری ڈیٹیل مل جائے گی. کسی نہ کسی قاعدے کے تحت میں نے یہ تفصیل ذکر کی، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا کون سے قاعدے کے تحت، لیکن ہے وہاں میں نے تفصیل دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو چلے اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم عوارض سماویہ کو دیکھتے ہیں. جنون سے شروع کرتے ہیں. جنون آپ کو پتا ہے دیوانگی کو کہتے ہیں، پاگل پن. جنون کی تعریف عمومی طور پر یہ کی جاتی ہے کہ بھئی انسان کے عقل کے اندر کوئی ایسا فطور، کوئی ایسی خرابی ہو جس کی وجہ سے انسان سے صادر ہونے والے اقوال و افعال جو ہے وہ اس طرح نہ ہو جس طرح ایک ہوش و حواس میں انسان سے صادر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ عمومی طور پر جنون کی تعریف کی جاتی ہے نا کہ انسان سے، یعنی ایسا مرحلہ جس میں انسان سے ایسے افعال و اقوال صادر ہونے لگ جائے کہ جو عام طور پہ ہوش حواس میں انسان سے صادر نہیں ہوتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنون. جنون کی پھر آگے 2 قسمیں بیان کی جاتی ہے: جنون اصلیہ اور جنون عارضہ. جنون اصلیہ جو بچپن سے ہی پاگل ہو، اور جنون عارضہ جو بعد میں کسی عارض اور بیماری کی وجہ سے فاسد العقل ہو گیا ہو اور اس کی عقل خراب ہو گئی ہو. تو اس کو کہتے ہیں جنون. اب یہ جو جنون ہے کیا یہ اہلیت میں مؤثر ہے یا نہیں؟ تو اہلیت ادا میں تو یہ مؤثر ہے، اہلیت ادا میں، کیونکہ یہی تو وجہ ہے نا کہ اس کے اقوال و افعال کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو یہی اہلیت ادا کے اندر اقوال و افعال کا اعتبار ہوتا ہے نا. تو اہلیت ادا اس میں بالکل مؤثر ہے. اہلیت ادا ختم. جنون جو ہے یہ اہلیت ادا کو ختم کر دیتا ہے. اس کے اقوال و افعال کے بھی اعتبار نہیں ہے، اور اس پر یہی وجہ ہے کہ وہ مکلف بھی نہیں ہوتا اور اس پر کچھ احکام وغیرہ بھی لازم نہیں ہوتے. لیکن جو جنون ہے یہ اہلیت وجوب کو ختم نہیں کرتا. اہلیت وجوب میں یہ اثر انداز نہیں ہوتا جنون. وجہ اس لیے کہ اہلیت وجوب کا دار و مدار تو عقل وغیرہ اور ان چیزوں پر ہے ہی نہیں، ہے نا. اہلیت وجوب تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بس وہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. اہلیت وجوب کاملہ ہے نا. بچے میں کہاں سے عقل آ گئی؟ وہ یعنی اہلیت وجوب کا تعلق ذمہ کے ساتھ ہے، اور ذمہ انسان میں پیدائش سے ہوتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ مجنون کے بعد یعنی مجنون پر بعض لوگوں کے حقوق لازم ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی کا مال ضائع کرتا ہے تو یا جو ہے اس کے پاس مال ہے تو بعض اعتبار سے اس پر بھی کچھ جو ہے وہ چیزیں لازم ہوتی ہیں، اور لوگوں پر تو ویسے بھی اس کے حقوق لازم ہے. تو بہرحال جو جنون ہے یہ اہلیت وجوب میں مؤثر نہیں ہے، اور اہلیت ادا میں مؤثر ہے مکمل طور پہ. اہلیت ادا کاملہ ناقصہ سب میں. تو یہ ہے بنیادی طور پر جنون. دوسری چیز ہے جس کو کہتا ہے عطا. اس کو آپ عمومی طور پر یوں کہہ سکتے ہیں مخبوط الحواس، اردو میں اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
اس کی اور جنون کی عمومی طور پر یہ تعریف دونوں میں فرق ہی کیا جاتا ہے کہ ایتہ کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے عقل میں کوئی ایسا خلل ہو جس کی وجہ سے انسان کی سمجھ بوجھ میں کمی واقع ہو جائے اور وہ مختلف مواقع پر گڑبڑ باتیں کرتا ہو، مختلف مواقع پر ہوش و حواس سے ہٹ کر ایسی باتیں کرتا ہو جیسے پاگل پن، کبھی ٹھیک ہو جاتا ہو اور کبھی اس پر دورے پڑتے ہو اور وہ کبھی جو ہے وہ ایسی الٹی سیدھے باتیں کرتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں معاملات اور تدبیر وغیرہ کی صلاحیت نہیں ہوتی اور اچھے برے میں وہ تمیز بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ اتنا بڑا درجہ ہے ایتھا کا کہ بالکل انسان کسی بھی مرحلے میں ٹھیک نہیں ہوتا، تو یہ تو پھر جنون ہے نا، وہ تو میں نے آپ کو تفصیل بتا دیا، اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر یہ اتنا زیادہ یعنی وہ میں نے بتا دی نا جنون کے حکم میں ہوگا تو وہ تو تفصیل اس میں کوئی باقی وہ تفصیل نہیں ہے، لیکن اگر وہ ایسا ہے کہ جس میں یعنی جنون کی حد تک نہیں پہنچا بلکہ جنون سے کچھ کم درجے کا ہے، ٹھیک ہے، جنون سے کچھ کم درجے کا ہے، یعنی سمجھ لیجئے کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی الٹی سیدھے باتیں کرتا ہے اور بیوقوفوں جیسی باتیں کرتا ہے اور پاگلوں جیسی، کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اس طرح کر کے دیکھا ہوگا آپ نے کہ مکمل مجنون نہیں ہوتا لیکن مکمل ٹھیک بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورتحال میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے ایسا شخص جو ہوتا ہے یہ بچے کے حکم میں ہے، بچے کے حکم میں، یعنی ایسا بچہ جس میں سن تمیز موجود ہوتی ہے نا، وہ 7 سال والا بچہ نہیں ہے، اس کے حکم میں ہوگا خواہ جتنا بھی بڑا ہو۔ اور اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جو 7 سال کا بچہ ہوتا ہے اس میں اہلیت وجوب مکمل طور پہ ہوتی ہے، اہلیت وجوبی اور کاملہ ہوتی ہے، اور اہلیت ادائی ناقصہ ہوتی ہے، اہلیت ادائی کاملہ نہیں ہوگی۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو عطا ہے یہ اہلیت ادائے کاملہ میں تو مؤثر ہے لیکن اہلیت ادائے ناقصہ میں مؤثر نہیں ہے کہ یہ اس طرح جو آدمی ہوگا وہ کوئی معاملہ کرے گا تو اولیاء کی رضامندی پر موقوف ہوگا اور یہ سن تمیز والے بچے کی طرح ہوگا۔ یہ خلاصہ ہے عطا کا، ٹھیک ہے؟ تو چلے جنون اور عطا ہو گیا، آگے نسیان سے لے کر اقراء تک یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو مکمل کریں گے۔